नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ, खैर व आफ़ियत के साथ, बरकतों के साथ, रहमतों के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब की जानों, मालों, इज़्ज़तों, घरों, शोहरों को, सबकी आल औलाद को जो है अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे, आफ़ियत के मामलात फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी को हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं नमाज के शराइत को फ़िक़्ह के अंदर, और जिनके अंदर हम लोगों ने अब तक जो शर्त पढ़ी है वो 4 शराइत पढ़ लिए हैं, जिनमें से जो पिछली वीडियो में जो हमारी शराइत थी वो था इस्तक़बाल क़िबला। तो उसको चूँकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जिस शर्त के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और जो बहुत ज़्यादा हम सब के साथ पेश आते हैं, तो उनको ज़रा डिटेल के साथ बताना होता है ताकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाए, और आप जब इसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अच्छे तरीके से सीखें, सुने, समझें और आगे लोगों तक इस बात को, इस मैसेजेस को, इन मसाइल को लोगों तक पहुँचाएँ। और दीन के इशाअत में आप भी हमारा ज़रिया बने, हमारा हेल्पिंग हैंड बने। और अगर और मज़ीद आपको डिटेल से पढ़ना है और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के भी आप जो है इस इल्म को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फ़रीज़तुल इल्मी अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्म का हासिल करना इतना कि आपको पाकी नापाकी, हराम व हलाल और जो है जायज़ नाजायज़, अच्छाई और बुराई के बारे में डिफरेंस करना आ जाए और आपको पता चल जाए कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि नमाज की जो शराइत है उसमें इस्तक़बाल क़िबला जो है वो नमाज की शराइत में एक शर्त है और जो कि वाजिब है, और नमाज की अदायगी के लिए, नमाज की तकमील के लिए। तो उसके बारे में हमने पहली वाले वीडियो में, पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको बताया है। आज हम स्पेसिफ़िक सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी सिचुएशन है, जैसे हम हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं, पानी के शिप में हैं, उसमें जा रहे होते हैं जो समुंदर के अंदर चल रहे होते हैं। इसी तरह हम रेलगाड़ी में, ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं, तो उस सूरत में क्या करना है। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी के अंदर हैं तो हमें क्या करना है। अगर हमारी गाड़ी हमारी अपनी है तो हमें क्या करना है। अगर हम किसी और की गाड़ी में हैं तो हमें क्या करना है। अगर हम बस में हैं तो हमें क्या करना है। और अगर हम जो है वो किसी जानवर के ऊपर सवार हैं, मसलन ये कि हमें तो सारी सूरत हाल को, सारी कंडीशंस को कवर करना है, कि जैसे कि हॉर्स राइडिंग होती है, कैमल राइडिंग होती है, ये कोई खाली एक मतलब उसकी कंडीशंस नहीं है कि आप आजकल के दौर में आप कहाँ वो कर सकते हैं कि आप घोड़ों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं या आप जो है ऊँटों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आपको मसला मालूम होना चाहिए, आपको मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है कि कभी लाइफ में आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन जाए और फिर उस वक्त आपको पता ना हो, तो बेहतर ये है कि इतना इल्म तो आपको आना ही चाहिए ना। जैसे आप दुनिया की डिग्रियां लेते हैं, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं, इसी तरीके से इसके बारे में भी इस सूरत हाल को आपने कवर करना है। तो आज जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एरोप्लेन के अंदर हैं, और अगर आप जो है वो पानी के शिप में हैं, या आप बस के अंदर हैं, या आप ट्रेन के अंदर हैं, या आप कार के अंदर हैं, तो आपने इस सूरत में कैसे नमाज अदा करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी और बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, एहराम बांधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद, यानी अल्लाह के घर जा रहे हैं, हज और उम्रे के मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं, लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। और जब उनसे कहा गया कि भाई आप नमाज़ पढ़िए, आप मुसाफिर हैं, आप हज करने जा रहे हैं, और आप जो है अभी से नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज तो फ़र्ज़ है। जिस तरीके से हज फ़र्ज़ है तो इसी तरीके से नमाज भी फ़र्ज़ है, नमाज भी तो पहले फ़र्ज़ है। तो वो ये कहते हैं कि जहाज़ के अंदर नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती?
اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس میں قبلے کی ڈائریکشن نہیں پتہ، یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کہاں سجدہ کریں، ہم سجدہ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اپنی جو بات ہوتی ہے اس کے لیے تو مطلب جس میں ان کا اپنا پروفٹ ہوتا ہے یا اپنا ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہے اس میں دنیاوی، تو اس کے بارے میں وہ، یا مجھے دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے تو اس کے بارے میں وہ پوری ریسرچ کرتے ہیں اور پوری معلومات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چونکہ دین ہے اس کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اتنی ریسرچ اور تحقیق کر کے اپنے دماغ کی دہی بنانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، بس جب ہوگا جب دیکھ لیا جائے گا، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ہم تو حج پہ جا رہے ہیں، تو حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حج اور عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے اوپر جو نماز کا رکن جو فرض ہے آپ اس کو ہی جو چھوڑنا شروع کر دیں۔ جب آپ کا ابھی سے یہ حال ہے تو آگے آپ کس طریقے سے باقی تمام ارکان کو ادا کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نماز کے رکن اور اس کی اہمیت کو تو سمجھیں، نماز کو تو سیکھیں، نماز کو تو اپنا صحیح کر لے، اپنی نمازوں کو تو صحیح بنا لے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جہاز کے اندر ہیں، اب تو بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹائم پہ آپ کو انفارم کیا جاتا ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، اور جہاز جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کتنی بلندی پر ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں اور جہاز کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جہاز کو یہ نہیں سمجھیے کہ جہاز کس ڈائریکشن میں ہے اور کتنی بلندی پہ ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، یہ آپ کی کہانی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اپنے کیلنڈر، اپنا پاکٹ کیلنڈر اپنے ساتھ رکھیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، میرے اوپر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جو بھی ٹائم ہے آپ کی فلائٹ کا، وہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے اور نماز کو ادا کر لینا ہے۔ جہاز جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جتنی بلندی پہ ہے، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، آپ کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے وہ آپ کریے، وہ ان کا کام ہے ان کو کرنے دیجیے۔ آپ کو ہر چیز میں گھسنے کی اور انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو آپ کو کام کا حکم دیا ہے آپ اس کو کریے، آپ دوسری چیزوں کے اندر مت اپنی ٹانگ اڑائیے۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پانی کے شپ کے اندر ہیں تو شپ کے اندر تو ظاہر ہے وہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو ورکنگ ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، یعنی کہ ہماری امی وغیرہ کے دور میں، کہ لوگ پانی کے جہازوں سے سفر کرتے تھے، آنا جانا کرتے تھے۔ اب تو جو فیملیز وغیرہ ہیں ان کا تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ایز اے انٹرٹینمنٹ کے جائے اپنی فیملی کے لیے، اگر ان کے ہسبینڈ یا گھر والے کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، ورنہ تو عموماً اب تو شپس وغیرہ سے وہی ہوتے ہیں جو بہت کم دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ لوگ عام پبلک ٹریولنگ نہیں کرتی ہے۔ لیکن بہرحال ان کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب آج کل کوئی آپ اینیمل رائڈنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اینیملز پہ آپ یہاں سے ٹریولنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس دور میں نہیں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ بہرحال معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آپ پانی کے شپ میں ہیں تو آپ کو معلوم کرنا، ڈائریکشن کرنا، وہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، کمپاس ملتے ہیں، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی یہی حکم ہے جو ایروپلین کا ہے کہ شپ کسی بھی ڈائریکشن میں چل رہا ہو، آپ کو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، آپ نے صرف اپنا پاکٹ کیلنڈر یا جو بھی کیلنڈر آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز ہو چکی ہے، تو آپ نے وہاں پہ نماز ادا کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹرین، ریل گاڑی، اس میں آ گئے آپ، ٹھیک ہے۔ اب ٹرین کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی بھی ڈائریکشن میں چل رہی ہو، وہ کہیں بھی ہو،
چاہے وہ مڈ آف دا وے ہو یا کہیں بھی وہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹاپ ہوئی ہوئی ہو یعنی رکی ہوئی ہو، ٹھہری ہوئی ہو کسی اسٹیشن پہ، کسی بھی پرپس کے لیے، کسی بھی ریزن سے، آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے نماز ادا کر لینی ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ تنگ نہیں کرنا ہے کہ چلیں بھائی نماز نہیں ہوئی ہے، یا چلتی ٹرین کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، جب ٹرین ٹھہرے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، یا ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا اب ہم بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں، اب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہے، ٹرین میں جگہ نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے اور لوگ آپس میں بہت قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں، ورنہ آپ کے پاس جو پانی ہے آپ اس سے وضو کر لیں۔ اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی صورتحال میں کسی بھی طریقے سے مینیج کر کے بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لیجئے، چاہے ٹرین چل رہی ہے، چاہے ٹرین اسٹاپ ہوئی ہوئی ہے، لیکن آپ نے ٹرین کے اندر بھی نماز پڑھ لینی ہے۔ چلتی ٹرین کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جس ڈائریکشن پہ بھی پڑھ لیں جہاں ٹرین کا جو منہ ہوتا ہے، مطلب جو انجن وغیرہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس ڈائریکشن کی طرف ہی نماز پڑھ لینی ہے، یا جو آپ کا جو ڈبہ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ڈائریکشن آپ کو صحیح لگ رہی ہے آپ اس ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لیں۔ نماز نہیں چھوڑنی کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آ جاتے ہیں بس کے اندر، اور پھر آ جاتے ہیں کہ بس اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں یا کہیں بائی روڈ جا رہے ہیں آپ، تو اب یہ ضروری نہیں ہے جیسے ایک کنٹری سے آپ جیسے دبئی سے سعودیہ جا رہے ہیں یا قطر جا رہے ہیں یا عمان جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ بائی روڈ جا رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بڑی لگژری بسیں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں، پلین میں بیٹھے ہیں، کہاں سفر کریں، اتنی لگژری اتنی کمفرٹیبل بسیں ہوتی ہیں، اب تو پاکستان میں بھی ہونے لگی ہیں۔ پہلے تو صرف باہر کے کنٹریز میں ہوتی تھی، لیکن اب تو پاکستان کے اندر بھی ایسی لگژری بسیں آتی ہیں، ہر فیسلٹی آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ کو ہر فیسلٹی مل رہی ہے تو نماز پڑھتے وقت آپ کا ذہن کیوں نہیں براڈ مائنڈ ہوتا؟ نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کیوں کنزرویٹو ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ تم پاک نہیں ہو، تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں، نماز ایسی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے، سجدہ کیسے کرو گے، سجدہ تو نرم جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، بس کی ڈائریکشن قبلے رخ کی نہیں پتہ ہے، پانی کا صحیح انتظام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوازمات آپ کو سفر کرنے سے پہلے سوچ لینے چاہیے کہ یہ سارے پرابلمس آئیں گے، کیونکہ سفر کے اندر تو آپ نے ان ساری چیزوں کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سب کی ارینجمنٹ کے ساتھ جائیے، اور پھر نمازوں کے وقت آپ یہ لیم ایکسکیوزز نہیں کیجیے، یہ بہت بری بات ہے، اس بات کو سمجھیے۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ میری باتوں کو برا مانیں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ کمزور ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان لیم ایکسکیوزز میں پڑھ کر کے فرض نمازوں کو، اچھی خاصی نمازیں جو ہم پڑھ سکتے تھے ان کے اوقات میں اور ہم ادا کر سکتے تھے، ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر آ کر کے اس کی جگہ ہم جو ہے سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، قضا نمازیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی امبیرسمنٹ کو، اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے، بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ورنہ تو میجورٹی ایسا بھی نہیں کرتی ہے، کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ یا صلاۃ التوبہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا ہم نے وقت میں نماز نہیں پڑھی، ہماری نمازیں قضا ہو گئیں، اور یا ہم نے اپنی کسی لیکنگ کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکے اور ہماری نمازیں چھوٹ گئی، تو ہم صلاۃ التوبہ پڑھے ہوتے ہیں اور جو ہے ہم ایکسٹرا نوافل کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ تو ان سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کر لیجئے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں
کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نماز کو اس کے وقت میں تھوڑی لیکنگ کے ساتھ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ نماز عند اللہ پوری پوری قبول ہوگی اور پورا پورا آپ کو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس لیکنگ کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کی اس لیکنگ کو، اس کمی بیشی کو، اس تھوڑی سی بھول چوک کو یا تھوڑی سی کمی بیشی کو اللہ اگنور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور آپ کو پورے مارکس ملیں گے، پورا اجر ملے گا، اور اللہ آپ سے راضی اور خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا یہ بندہ یا میری یہ بندی اتنی پرابلمس میں تھی، اتنی زیادہ مشکلات میں تھی، اتنے کم ریسورسز تھے اس کے پاس، اتنے کم وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے حکم کو پریورٹی دی اور اس نے میری بات کو مانا اور میری بات کو افضل کیا، اور اپنے تمام کاموں کو، اپنی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال کر کے، پس پش کر کے، اور اس نے میرے فرض کو ادا کیا، میری بات کو مانا، میرے حکم کو پورا کیا، تو اللہ اس پر آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ جان بوجھ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ کے، شیطان کی باتوں میں آ کر کے، اور شیطان کی لیکنگ، اس کے وسوسے، اس کے ابہام، اس کے ازمپشنز، اور اس کی جو لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، جو لوڑے لنگڑے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ان کو کنسیڈر کر کے اور آپ اچھی خاصی فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اب اللہ بھی پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ سہولتیں تو تھیں نا، پھر آپ نے کیوں نماز کو چھوڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے پڑھ لو، میں تو قبول کرنے والا تو میں ہوں نا، مجھے قبول کرنا تھا، آپ کون تھے کہ آپ نے بلا وجہ اپنے اسلام ایکسکیوز کو اپنی مرضی سے اپنا ازمپشن بنا کر کے آپ نے جو ہے نماز کو چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ بھی آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس بھی سچویشن میں ہوں، آپ جیسے بھی ہوں، آپ نے بعض حالتوں میں استقبال قبلہ اگرچہ واجب ہے، لیکن اگر آپ ایروپلین میں ہیں، آپ پانی کے شپ میں ہیں، آپ ریل گاڑی میں ہیں، آپ بڑی بس میں ہیں، آپ اپنی گاڑی میں ہیں، تو آپ نے نماز کو ادا کر لینا ہے، چاہے گاڑی رک سکتی ہے یا نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ گاڑی یا بس کو رکوا لیا جائے، لیکن اگر ایسی علاقہ ہے، سنسان ہے، رات کا ٹائم ہے، بچوں کا ساتھ ہے، یا بس ڈرائیور آپ کی بس نہیں روک رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو اس وقت آپ معذورین کے حکم میں آپ جیسے چاہیں نماز ادا کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کہ اپنی گاڑی میں ہیں، آپ کے گھر کا کوئی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، آپ اس کو رکوا سکتی ہیں، آپ رکوا کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر وہ ایسی سچویشن پہ گاڑی ہائی وے پہ جا رہی ہے یا ایسے انٹیریئر علاقے میں جا رہی ہے جہاں بہت زیادہ سناٹا ہے، خاموشی ہے، لٹ جانے کا یا کوئی چیز چھن جانے کا یا جان جانے کا خطرہ ہے، آگے پیچھے ڈاکو ہیں، دشمن ہے، تو اب آپ نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ جان بچانا فرض ہے، اب آپ نے گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کر لینا ہے۔ اگر تو آپ گاڑی کی سیٹ کو جو ہے موو کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے اسٹریٹ بیٹھ کر ہی اشاروں کے ذریعے آپ نے نماز کو ادا کر لینا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہو، جس قسم کی بھی ہو، اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کو ادا کر لو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ان حالتوں میں ہیں جب آپ کمفرٹ زون میں ہیں۔ اگر آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہیں تو پھر آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں، آپ اللہ کے حکم، اس کی بات کو پریورٹی دیجئے اور آپ ادا کر لیجئے۔ آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں، آپ عند اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آپ کی بات کو مانا، میں نے آپ کے حکم کو پریورٹی دی، آپ کے حکم کو ترجیح دی، آپ نے کہا کہ جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھ لو، نماز کا وقت داخل ہو جائے تو میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب کس حالت میں میں تھا یا میں تھی اور میری کیا کنڈیشن تھی، کیا میرے پاس ریسورسز تھے یا نہیں تھے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ تو دیکھ رہے تھے، آپ تو سن رہے تھے، تو اللہ آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔
اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کن حالات میں ہیں، کس سچویشن میں ہیں، کیا کنڈیشن ہے آپ کی، کیا آپ کے پاس ریسورسز ہیں، کیا آپ کے پاس پاسبلٹی ہے، کیا آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس حالت میں بھی ہوں، چاہے ہوائی جہاز میں ہوں، چاہے پانی کے جہاز میں ہوں، چاہے ٹرین میں ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، چاہے بڑی بس میں ہوں، چاہے اپنی گاڑی میں ہوں، چاہے کسی پرائیویٹ گاڑی میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، لیکن آپ نے جس سمت میں بھی ہوں گے آپ نے نماز ادا کر لینی ہے۔ ان ساری صورتحال کے اندر استقبال قبلہ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کا حکم یہ ہوگا کہ آپ کو فرض نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور بس یہ آپ کا حکم آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس وقت آپ واجبات کو اور وجوب کو فرض کی جگہ چھوڑ دیں گے، اور فرض میں آپ نے فرض کو پریورٹی دینی ہے، فرض کو ادا کرنا ہے، اور وجوب اور سنن اور نوافل کو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ اس صورت میں آپ کے اوپر نماز کی یہ شرط، اس کا وجوب آپ کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب آپ اپنے گھر میں ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں ہیں، آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس پاسبلٹیز ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہیں، آپ ایسے کم ریسورسز میں ہیں، کم کمفرٹ زون میں ہے، تو پھر آپ کے اوپر ان شرائط پر عمل کرنا، آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اس وقت آپ کو فرض نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ سنن اور نوافل بھی آپ اس اوقات میں چھوڑ سکتے ہیں۔ حالت سفر کے اندر آپ سنن اور نوافل کو چھوڑ دیں گے، آپ کو صرف فرض نماز ادا کرنی ہے، اور فرض نماز بھی وہ ادا کرنی ہے کہ جو 4 ہے تو وہ 2 بن جائے گی، اور جو 3 ہے وہ 3 ہی رہے گی، اور باقی فجر کی نماز کی 2 سنت اور 2 فرض پڑھنی ہے، ظہر میں آپ کو صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، عصر میں آپ کو صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، مغرب میں آپ نے صرف 3 فرض پڑھنے ہیں، اور عشاء میں آپ کو 2 فرض اور 3 وتر پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ فرض نماز بھی مختصر ہو رہی ہے، تو سنن اور نوافل اور شرائط اور وجوب تو بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اللہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ تم شرائط کے پاس جاؤ، اللہ تو سنت اور نوافل کو چھوڑنے کو کہہ رہے کہ سنت اور نوافل کو چھوڑ دو، اور جو میرا فرض ہے اس کو بھی اللہ مختصر کر رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ آپ کے لیے کیا سہولت ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ تو ان باتوں کو سمجھیے، سوچیے کہ نماز کی جو چیزیں ہیں، نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کو سیکھیے۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، معلومات نہیں کریں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کن کن حالتوں میں ہم نے کیسے کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کرام کی رہنمائی حاصل کریں، اور اتنا دین ضرور سیکھ لیں کہ آپ کو اپنی آخرت سنوارنا اور اپنی جو ضروری فرائض اللہ نے آپ کے اوپر کیے ہیں وہ آپ سہولت سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔